बिल्कुल, मेरी मामला हल जगह हो पे गया। जी वो कल सुबह लगा हुआ है लेवल प्लेइंग फील्ड वाला। मेरी जगह पे कोई भी वकील होता, आज कायदे आजम मरहूम भी होते ना, तो फैसला यही होना था। देखिए मिसिंग पर्सन की बात करें, देखिए उमर डार अभी मिसिंग है, ये तो लेटेस्ट केस है। जज आमिर फारूक माजी में खुद कह चुके हैं। अगर आप मेरी तरफ से एक दलील दे दें काजी फायज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैबिक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ इस वक्त शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जो बड़ी अहम समात हुई, जिसमें लापता अफराद का केस था, और उसके बाद 62(1)F नवाज शरीफ साहब की ताहियात नहली का केस था, उसके अलावा तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान का मामला, उसके अलावा जो जुडिशल इस वक्त सिस्टम को लपेटने की बात, पीसीओ जजेस की बात, उसके अलावा जो सुहेल वड़ाइद साहब और बाकी लोगों की तरफ से जो एक कालमों का एक सिलसिला चला, जिसके बाद जजेस की तरफ से आज रिमार्क्स समात के दौरान आ रहे थे, वो भी सबके सामने थे। लेकिन शुएब शाहीन साहब मरकजी किरदार थे। आज बाकायदा तौर पर समात में इनके ऊपर जज काजी फायज साहब के भरपूर हमले हो रहे थे। आपके पास गवाह कहाँ हैं, वो बार बार ये सवाल पूछ रहे थे। इसके अलावा उनसे ये बाकी जो लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर जो कल केस समात है, वो भी उससे उससे मुतालिक भी कुछ सवाल मैं आंसर करूंगा। लेकिन कल जो गुज़िश्ता दिन शुएब शाहीन साहब ड्यूरिंग समात सात वाली कोर्ट में, हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक्स के लिए गए और उसके बाद बड़ी तनकीद हुई। आज भी लोग ये कह रहे थे कि इनकी तैयारी नहीं थी, इनकी जगह सलमान अकरम राजा या लतीफ़ खोसा या बैरिस्टर एतजाज़ हसन होते तो मामला बेहतर होता। लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल है कि ये वकील का मामला नहीं था, ये जज का मामला है। लेकिन जज भी आपको पता है तैयारी करके आते हैं, लेकिन इनकी तैयारी को अगर देखें तो जजेस को ये नहीं पता कि इमरान रियाज कौन है, जस्टिस मुसरत हलाली साहिबा को ये नहीं पता कि शेख रशीद कौन है, उस्मान डार कौन है, सदाकत अब्बासी कौन है। जब इन लोगों को, एक पार्टी के लोगों को जिनके साथ ये गदर मची, जिस लापता अफराद का ये मामला सुन रहे थे, उनके किरदारों के बारे में नहीं पता। और मुझे यकीन है इन्हें जमशेद दस्ती का भी नहीं पता होगा, इन्हें आजम स्वाति का भी नहीं पता होगा, इसी तरह इन्हें आबाद फारूक का नहीं पता होगा, जिले शाह का नहीं पता होगा, अरशद शरीफ का नहीं पता। इन्हें इन तमाम किरदारों से कोई दिलचस्पी नहीं। और उनके सामने जो बलोच धरना इनसे कुछ किलोमीटर दूर हो रहा है, वहां इन्हें डॉक्टर महारंग बलोच का भी नहीं पता होगा कि वो वहां क्यों बैठी हुई हैं। लेकिन चूंकि इस वक्त शुएब शाहीन साहब ये मुकदमा लड़ रहे हैं, और शुएब शाहीन साहब ने आज भी बड़ी मेहनत की, और मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ जो केसेस के दलाइल हैं वो बड़े स्ट्रांग थे। इन्होंने हर दलील का, हर सवाल का जवाब दिया था, लेकिन उसके बावजूद तनकीद उन पर हुई। अब ये मामला शुएब शाहीन साहब के सामने रखते हैं, मेरे साथ वो मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं। ये तमाम सवाल मेरे साथ रहिएगा। शुएब साहब ये बताएं कि अभी आज जो सुप्रीम कोर्ट में समात थी, बड़ी अहम समात थी। सबसे पहले तो कुछ लोगों को ये लग रहा था कि शायद आपने केस की कोई तैयारी नहीं की हुई। जज साहब भी कुछ इस तरह सवाल पूछ रहे थे कि लतीफ खोसा साहब किधर है। मुझे तो लगता था जज साहब की तैयारी नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होता कि जज साहब की तैयारी ना हो। जज साहब भी बहरहाल पढ़ के आए होते हैं और हम लोग भी पढ़ के आए होते हैं, लेकिन उन्होंने इसलिए उनका पहले नाम लिया क्योंकि वो एजाज हसन साहब के पहले वकील वो थे, लेकिन ही वॉज नॉट अवेलेबल, इसलिए फिर मुझे आर्गूमेंट्स करने पड़े। और तो जहाँ तक ये कहना कि केस की तैयारी हम पूरी तरह करके जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार होते हैं। दिस इज़ नॉट एन इशू। अच्छा, जी इन्होंने तो कहा, सर आप कह रहे हैं तैयारी करके आते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि इमरान रियाज कौन है, उन्हें ये नहीं पता सदाकत अब्बासी कौन है, उस्मान डार कौन है। उन्हें जज साहब की कैसी तैयारी थी इस केस की, अगर वो पढ़ के आते हैं तो? देखें, जब वो हमारे से सवाल करते हैं तो वो इंटरप्रिटेशन के लिए या एक इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए वो पूछते हैं, तो ये कोई डिफरेंट बात नहीं है। ये आमतौर पर ये रूटीन मैटर होता है। जी, ठीक है। अच्छा, अभी गवाह का मामला सर बात हुई, आपने कहा कि मैं इसमें गवाह मौजूद हूँ, पूरा पाकिस्तान गवाह है। जो इस वक्त जो गदर मची हुई है, कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, उम्मीदवार उठाए जा रहे हैं, रिटर्निंग अफसरान के लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन क्या ये बेहतर नहीं था कि अगर आप उस्मान डार की वालदा को ले जाएं या इमरान रियाज को किसी तरह गवाह के तौर पर ले? आज उनकी ट्वीट भी आई, मैं तो जाने को तैयार हूं, तो अगर कल उनको गवाह के तौर पर बुला लिया जाए। देखें, पहली बात तो ये है कि गवाह के तौर पर तो इन्होंने गवाही खुद तो लेनी नहीं है, ये गवाही लेनी है कमीशन ने। उनको मैंने बताया है कि पूरे पाकिस्तान गवाह है, जिस तरह लोगों को उठाया गया, किन हालात में उनको रखा गया, कौन लेकर गया और कौन वापस छोड़ कर आया, किस तरह टीवी शोज़ पे उनको पहुंचाया गया और कौन कौन मुलव्वस थे। उसमें उस्मान डार की अपनी स्टेटमेंट आ चुकी है, उसमें शेख रशीद की अपनी स्टेटमेंट आ चुकी है, और ये सारे एविडेंसेस मौजूद हैं। और ये एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं हाई पावर्ड कमीशन ने, जब वो कमीशन बनेगा। तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हमने अदालत में इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में विटनेसेस और गवाह पेश करके ये साबित करना हो कि जनाब इनको उठाया गया या नहीं उठाया गया। ये तो सारा पाकिस्तान जानता है, सारी दुनिया जानती है कि किस तरह पार्टीज तब्दील कराई जा रही हैं, किस तरह जुल्म तशद्दुद और बर्बरियत का माहौल कायम है, ये सबको पता है। और बल्कि ये भी सवाल हुआ कि सिर्फ एक ही पोलिटिकल पार्टी के लोग क्यों उठाए जा रहे हैं। मैंने कहा जिन लोगों को ज़ाहिर उठाया जा रहा है तो उनका ही ग्रीवेंस सामने आएगा ना।
دوسروں کا تو نہیں آئے گا. جن کو پروٹوکول کے ساتھ جلسے کروائے جا رہے ہیں, جن کو پروٹوکول ورکرز کو دیے جا رہے ہیں جس پولیٹیکل پارٹی کے, ان کے لوگوں کا نام تو ہم نہیں لکھیں گے, ہم تو ان کا لکھیں گے نا جن کو اٹھایا جا رہا ہے, جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو بہرحال اس حوالے سے جو ہمارے آرگومنٹس تھے وہ بڑا ہمارا کلیئرٹی اینڈ ایکسپریشن بھی تھا. الحمدللہ ہم کلیئرٹی اینڈ مائنڈ بھی رکھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنے کیس کو کس طرح پریزنٹ کرنا ہے. اچھا شعیب صاحب, کل آپ پہ تنقید بھی کی جا رہی تھی جب آپ بایو میٹرکس کرنے ہائی کورٹ ساتھ بلڈنگ میں گئے, تو لوگ کہہ رہے تھے جی دوران سماعت آپ چلے گئے چھوڑ کر, جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ کیا معاملہ ہوا اس میں؟ دیکھیں وہ تو یہ تھا کہ کیس کی ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارا کیس فکس کر دیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے نمبر دیں اور اس کے بارے میں بعد میں ہم دیکھتے ہیں. اور پھر مجھے بایو میٹرک کے لیے جانا پڑا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جب میں واپس آیا تو بینچ اٹھ چکا تھا, تو پھر میں نے پرسنلی جا کر کے رجسٹرار صاحب کو اور چیف جسٹس صاحب کے پی ایس کو ریکویسٹ کی اور انہوں نے کیس فکس کر دیا. بالکل میری معاملہ حل جگہ ہو پہ گیا. جی وہ کل صبح لگا ہوا ہے لیول پلینگ فیلڈ والا. میری جگہ پہ کوئی بھی وکیل ہوتا, آج قائد اعظم مرحوم بھی ہوتے نا, تو فیصلہ یہی ہونا تھا. دیکھیں کیس جب تک فکس نہ ہو اس کیس کے اوپر آرگومنٹس نہیں ہو سکتے. کیس کی فکسیشن کی ریکویسٹ تھی, کل کی تھی, اور آج چونکہ امپورٹنٹ کیسز لگے ہوئے تھے 62(1)F کے حوالے سے, اس لیے انہوں نے کہا کہ آج نہیں لگ سکتے, تو اس لیے امیڈیٹلی انہوں نے کل صبح کی تاریخ دے دی. اور کل صبح ہمارا لیول پلینگ فیلڈ والی اچھا کانٹمپٹ پٹیشن پر لگی جی ہے. شعیب صاحب, ویڈیوز کے ایک انبار ہے, سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اس وقت. 54 کے قریب جو امیدوار ہیں جن کے کاغذات چھینے گئے, اغوا کیے گئے, وہ سارے ٹویٹر پہ موجود ہیں. تو کیا یہ سارے ڈاکومنٹ ایویڈنس ان کے سامنے پیش نہیں کیے جا سکتے, یا کمیشن کے سامنے کہ دیکھیں یہ کیا کیا معاملات ہوئے ہیں, یہ سارے لوگ ہیں, دیکھیں کس طرح نہیں دو مختلف کیسز ہیں. ایک وہ ہے جو کل لگا ہوا ہے, وہ کانٹیمپٹ جی جی لگی ہوئی ہے. وہ لیول پہ جی دوسرا وہ کیس تھا جو مسنگ پرسنز والا تھا, جو آج لگا ہوا تھا. مسنگ پرسنز کا کیس الگ ہے, کانٹیمپٹ لیول پلینگ فیلڈ والی الگ ہے. اب وہ کل ہم جو ایویڈنسز ہمارے پاس ہیں ہم ان کو پیش بھی کریں گے. ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی پیش کیا ہے, اور ایڈمیشن ہے آن دی پارٹ آف دی پروونشل الیکشن کمشنر اینڈ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر, جنہوں نے مانا ہے کہ لوگوں کے ساتھ پنجاب پولیس نے کیا حرکتیں کی ہیں, کس طرح لوگوں کو اٹھایا ہے, کس طرح ان کو ریٹرننگ آفیسرز کی موجودگی میں یہ سارا مس یوز ہوا ہے, ایبیوز آف پاور ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. کل انشاءاللہ ہم اس کے اوپر آرگومنٹس کریں گے. مسنگ پرسن کی بات کریں, دیکھیں عمر ڈار ابھی مسنگ ہے, یہ تو لیٹسٹ کیس ہے. جج عامر فاروق ماضی میں خود کہہ چکے ہیں, اگر آپ میری طرف سے ایک دلیل دے دیں قاضی فائز صاحب کے سامنے, کہ جج عامر فاروق صاحب کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے جس میں انہوں نے کہا پریس کانفرنس کر کے جان چھڑائیں. علی باقر نجفی صاحب کل ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ یہی ہے. جب مونسلائی کے کیسز میں وہ چائے پلائی گئی وکیل کو, سوری گرفتار کر لیا گیا, جب اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے کیسز کے لیے چائے پلائی جا رہی تھی. تو یہ چیزیں آپ کے خیال میں قاضی فائز صاحب کو نہیں پتہ چلنی چاہیے؟ دیکھیں میڈیا کے ذریعے تو بہت ساری انفارمیشن آ چکی ہیں, اور اس میں تو کوئی دوسری رائے باقی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی انفارمیشن ہم کل بھی پیش کریں گے. اور یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ آ چکا ہے آن بہاف آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان اٹ سیلف. تو الیکشن کمیشن کی جو اتھینٹسٹی ہے, ان کے اپنی ایڈمیشن جو ہے, دیٹ شوڈ بی ٹریٹڈ ایز سفیشینٹ فار انیشیٹنگ آف دی پروسیڈنگس. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہ تو آئی جی کو تبدیل کیا, نہ چیف سیکرٹری کو تبدیل کیا, نہ اس کے اوپر کوئی اسٹرانگ ایکشن لیا جو ان کی ذمہ داری ہے جو وہ ادا کرتے. لیکن وہ ان کا اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی بجائے یا وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, یا کل صبح وہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے جیل جا رہے ہیں پورا کا پورا الیکشن کمیشن آف پاکستان عمران خان کے اوپر. ان کو یہ بالکل تو نظر آ جاتا ہے کہ عمران خان کے اوپر توہین الیکشن کمیشن کا فرد جرم عائد کرنا ہے. ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین ہو رہی ہے. ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ جو ان کی ذمہ داری ہے آرٹیکل 218 سے آرٹیکل 3 کے تحت کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں, اور انکانسٹیٹیوشنل ایکٹس ہو رہے ہیں, لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, وکیلوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, مقدمات بنائے جا رہے ہیں, نامینیشن فارمز چھینے جا رہے ہیں, ان کو پروپوزر سیکنڈر کو نہیں آنے دیا جا رہا, 90% آف دی لیڈرشپ آف دی پی ٹی آئی ان کو آؤسٹ کر دیا گیا فرام دی پروسیس آف الیکشن, ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے. یہ ساری چیزیں الیکشن کمیشن کا کام ہے, ان کو دیکھیں. لیکن بدقسمتی سے کہ یہ ساری چیزیں ان کی آنکھوں سے اوجھل ہیں, ان کے آنکھ اور کان بند ہیں, وہ صرف ایک ہی چیز کو دیکھ رہے ہیں, دیٹ از دی اونلی تھنگ کہ کسی طریقے سے ہم پی ٹی آئی کو کرش کرنے میں کامیاب ہو جائیں, ان سے بلے کا نشان چھین لیں, عمران خان کے خلاف ہم کوئی نہ کوئی کارروائی کر کے آرڈر پاس کریں. ان کو صرف یہ نظر آ رہا ہے جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنے سے قاصر ہیں, نہ وہ ادا کرنا چاہتے ہیں, نہ ان کی نیت ہے کہ وہ بہتر طریقے سے الیکشن کرا سکیں. جس طرح میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں خاموشی سے, کیا قاضی فائز صاحب آپ کی باتیں ایسے سنیں گے؟ کل آپ کے دلائل تو مضبوط ہیں, میں تو اس پہ کنونس ہوں فل, تو کل آپ ان کو یہ سمجھا سکتے ہیں یہ ساری باتیں وہ سنیں گے؟ اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ آپ کو بھی جج بنا دے. اب میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کرے ہماری زبان میں اتنی
طاقت اللہ تعالیٰ دے دے تو ہم اپنا معافی الضمیر اور اپنا موقف عدالتوں کے سامنے پراپرلی پیش کر کے اور ہم اپنا جو حق ہے کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل رائٹ ہم اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اچھا شعیب 62(1)(f) اس پہ تاحیات ناہلی پہ قاضی صاحب نے جو مثال پیش کی کہ قائد اعظم بھی اگر ان حالات میں الیکشن اس وقت لڑتے یہ سارے معاملات ہوتے تو وہ بھی نائل ہوتے. قائد اعظم کی نہ کوئی اقامہ، نہ کوئی جائیدادیں، نہ کوئی ان کی کیلیبری فونٹ، نہ قطری خط، نہ انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا. ان کے تو مخالفین بھی کہتے تھے یہ قاضی صاحب کس طرح کی مثالیں دے رہے ہیں. دیکھیے میں بہرحال جج صاحبان پہ تنقید کرنے کی بجائے ایک بات تو ٹھیک میں ہے آج واضح طور پر سوری کہنا مجھے یہ چاہتا ہوں. سوال ویسے ہاں چلے ٹھیک ہے میں سے ریفرین کر دیتا ہوں جی اسے بھول جائیں. لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ لیکن میاں کوشچن صاحب کی تاحیات جی لیکن جی لیکن کوشچن میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں آج بھی یہ ایک مسئلہ حل طلب ہے کہ وہ پاناما لیکس ہوئیں، پوری دنیا کے لیڈروں کے آف شور کمپنی سامنے آئیں، ان کا بھی آیا. حسین نواز آ کر کہتا ہے کہ الحمدللہ یہ اپارٹمنٹس ہمارے ہیں، مریم نواز اس کی بینیفیشل اونر ہیں. نواز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا کہ ہم اس کے مالک ہیں، یہ ہیں وہ رسیدیں اور ذرائع جو ہم بتائیں گے سپریم کورٹ جب بلائے گی. سپریم کورٹ نے بلایا، قطری خط لے آئے اور قطری خط سے بعد میں پیچھے ہٹ گئے. لیکن آج بھی حل طلب ہے. اور حسن نواز نے یہ کہا تھا کہ مجھے تو کرایہ آتا ہے میں وہ دیتا ہوں. آج بھی 30 سال سے یہ اور ان کا خاندان رہ رہا ہے. بتا دیں آپ ٹیننٹ ہیں تو لینڈ لارڈ کون ہے، اور اگر آپ لینڈ لارڈ ہیں تو کن ذرائع اور وسائل سے آپ نے یہ پراپرٹی خریدی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر یہ بدنما داغ ساری زندگی آپ کا پیچھا کرے گا. اور آج بھی سپریم کورٹ میں یہ بتانے کے پابند ہیں، اور اگر یہی نہیں بتاتے ہیں تو ان کی تاحیات نااہلی رہنی چاہیے. یہ نہیں پتا بالکل کہ آگے کیا کیس چلے گا اور کس طرح جائے گا. لیول پلینگ فیلڈ پہ آپ کے اپنے کاغذات مسترد ہو چکے ہیں تینوں حلقوں میں. شاید آپ جب کل جج صاحب کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ رکھیں تو کیا آپ اپنا کیس بھی، کیونکہ اس نے پوچھا تھا کہ آپ کیا گواہ ہیں، تو اس میں تو آپ خود مدعی ہیں، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں 3 میرے مسترد اور پورے پاکستان میں 95% پی ٹی آئی انہوں نے کاغذات مسترد کر دیے ہیں، وجہ کوئی نہیں، دوسری جماعت کے سارے سب کے سب کا مطلب انہوں نے ایکسیپٹ کر لیے. بہرحال میں ضرور کل بتاؤں گا. نیچرل بات ہے کہ جب ایک ہی پارٹی کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں، 90% لیڈرشپ آپ کی پی ٹی آئی کے لوگوں کے آپ کاغذات مسترد کرتے ہیں اور فلمزی گراؤنڈز پہ کرتے ہیں، اور ریزن سامنے نظر آ رہی ہے. پہلے آپ نامینیشن فارم نہیں دیتے تھے، وہ اگر جو لینے میں کامیاب ہوئے وہ بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے آرڈر میں، وہ بھی کچھ پھر بھی لوگ رہ گئے. پھر پروپوزر سکنڈر آپ نے اٹھا لیے، پھر کاغذ آپ نے اٹھا لیے، پھر لوگوں کے اوپر ظلم و تشدد کیا، اور پھر بھی اس کے باوجود پیش ہو گئے، بچ گئے، چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی. اس کے باوجود پھر ریٹرننگ آفیسرز کو استعمال کر کے، کیونکہ وہ ایگزیکٹو کے لوگ ہیں، اور ان کو استعمال کر کے انہوں نے ہمارے کاغذات ریجیکٹ کر دیے. تو یہ ساری چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں. اور یہ لیول پلینگ فیلڈ تو بہرحال نہیں ہے، کسی صورت نہیں ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پورا پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں. بہرحال یہ شعیب عدلیہ کا امتحان ہے، وہ دیکھتے ہیں. ایک چیز آپ نے کل ضرور ایڈ کرنی ہے. آج ریحانہ ڈار صاحبہ کو جب وہ مصدقہ کاپی ملی تو اسی وقت وکلا جو تھے پولیس نے ان کے ہاتھ سے چھین لی. اتنی مشکل سے انہوں نے مصدقہ کاپی لی ریٹرننگ افسر سے، تو وہ بھی چھین کے لے گئے. یہ آپ کائنڈلی ان کو ضرور کل بتائیے اگر آپ کو وقت ملا. اب ایک بڑا اہم سوال، جو ابھی آپ کے جو کاغذات مسترد ہوئے ہیں ان کی وجہ کیا ہے، اور کیا وہ اعتراضات آپ نے دور کر دیے؟ جی وہ تو اعتراض بنتا ہی نہیں تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اعتراض لگا جی پراپرٹی ٹیکس جمع نہیں ہے، وہ جمع تھا. دوسری بات ہے کہ وہ لائبلٹی میرے نام کی تھی نہیں، کیونکہ وہ مکان ابھی ٹرانسفر ہی نہیں ہوا تھا، نہ کوئی نوٹس آیا، نہ کبھی لائبلٹی ڈٹرمن ہوئی. تو اس لیے وہ تو صرف انہوں نے فراڈولنٹلی کرنا ہی کرنا تھا. انہوں نے یہ آرڈر اس پہ نہ کرتے تو کوئی اور کر دیتے، کوئی اور نہ ہوتا تو کوئی اور کر دیتا. تو بہرحال وہ تو الحمدللہ میں ہوپفل ہوں کہ وہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا انتخابی نشان سر، ایک معاملہ بیرسٹر گور صاحب کی بھی بات سامنے آئی کہ 3 آپشنز ہیں یا کسی اور کے ساتھ بھی. تو یہ انتخابی نشان پہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ جو فیصلہ انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے یہ کیا فیصلہ دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا کیا لائے عمل ہوگا، اور انتخابی نشان کا معاملہ کس طرف جائے گا؟ دیکھیں میں ہوپفل ہوں. آپ پاکستان میں ایسا الیکشن کیسے کرا سکتے ہیں کہ جہاں آپ آج بھی 80 سے 90% ہماری پاپولرٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، عمران خان کی پارٹی ہے، آپ ان کو پروسیس آف کمپٹیشن سے الگ کر دیں کیونکہ جمہور نے فیصلہ کرنا ہے، آپ ان کو بلے کا نشان ہی غائب کر دیں تو یہ کوئی الیکشن تو نہیں ہوں گے نا. آپ ان کو کہیں جی آپ کو تو ہم شامل ہی نہیں ہونے دیں گے، باقی پوری دنیا شامل ہو جائے گی، باقی 10% 15% اٹھ کے تو فیصلہ کر لیں کہ کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا. میرا خیال ہے یہ ممکن نہیں ہوگا ایسا، اور ان کو سسٹین کرنا بھی ممکن نہیں ہوگا. اور میں ہوپ فل ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دوسرے آپشن کی طرف ابھی کم سے کم سوچنا ہی نہیں چاہیے بلے کے نشان کے علاوہ.
اچھا یہ آپ کی بات تو درست ہے، لیکن سر جس طرح انہوں نے غدر مچائی ہوئی ہے سب کے سامنے ہے، یہ 8-8 9 لوگوں سے اسمبلی میں آپ کو پتہ ہے آخری دنوں میں جس طرح بل پاس کرواتے رہے، 15% کو بھی یہ اس طرح کی اکثریت کو اقلیت بدلنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس بیک اپ پلان میں دوسری پارٹیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ الائنس تو اس طرح کی، جیسے شیرانی صاحب تھی، مولانا شیرانی صاحب ہو گئے یا باقی جماعتیں، تو کچھ آپ کے پلان ایسا ہے؟ لوگ تو سننا چاہتے ہیں آپ کو بتائیں۔ سر انشاءاللہ آپ پہلے ہوپ اور توقع رکھیں اور دعا کریں کہ ہمیں انشاءاللہ بلے کا نشان ہی ملے گا، ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، ہمارا حق ہے، ہمیں عدلیہ سے امید ہے، کیونکہ ہم ابھی کسی اور آپشن کی طرف ابھی نہیں سوچتے. لیٹ اس ہوپ فار دی بیسٹ.